अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ और नवाज साहब की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज थी, इन दोनों का इलेक्शन में बड़ा स्ट्रॉन्ग एजेंडा था। वो था बातचीत करेंगे, हम तालिबान या दूसरे दहशत ग्रुप जितने भी हैं इनसे हम बातचीत करेंगे। और जब ये दोनों इक़्तिदार में है, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज सेंटर में भी इक़्तिदार में आई, पंजाब उनके पास है, बलूचिस्तान में उनकी कोalition गवर्नमेंट है, और खैबर पख्तूनख्वा जो फ्रंट लाइन स्टेट विद इन द स्टेट कहा जाता है वो PTI के पास है। तो सबका ख्याल था कि अब एक मिजाज बदल जाएगा। फिर हमने देखा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस आई। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस एक बड़ा ही एक प्रॉमिसिंग एक करारदाद पेश की कि बिल्कुल बात की जाए, कोई जंग नहीं। उस पर किसी पे सख्त अल्फाज नहीं कोई इस्तेमाल किया गया, किसी को दहशतगर्द नहीं कहा गया, किसी को कातिल नहीं कहा गया, बल्कि बहुत लेदे हुई इस बात पे। फिर हमने देखा कि उसके अगले दिन ही आर्मी के एक मेजर जनरल, एक कर्नल, एक लांस नायक, उनको शहीद किया गया। अभी वो बात ख़त्म ही हुई थी तो फिर 83 से ज़्यादा मसीही लोगों को मार दिया गया पेशावर के अंदर। उसके अलावा 3 अमन लश्कर के जो सरदार थे उनके गले काट दिए गए। और इसके अलावा वाक़यात अपनी जगह, एक नई तशद्दुद की लहर आई। बहस ये शुरू हो गई कि जो दहशत पसंद हैं या जो तशद्दुद पसंद ग्रुप है उनकी मंजिल बड़े वाज़े है, उनको बड़ा क्लियरली पता है वो क्या चाहते हैं, और अगर कोई भाम है तो हमारी तरफ है, हमारी सियासी क़यादत में है। आज भी हम इसी चीज़ पर बात करेंगे। क्या नवाज शरीफ साहब, क्या इमरान खान, वो तमाम लोग जो निगोसिएशंस की इसकी बात करते हैं, क्या वो किसी भाम का शिकार है? क्या उनको क्लियर नहीं है? और क्या ये मुल्क किसका होगा, जिसके हाथ में बंदूक या जिसके हाथ में दलील और इल्म? इस पर भी हम बात करेंगे। और हमें सबसे बेहतर तरीका यह है उन लोगों से बात की जाए जो ओपिनियन मेकर्स हैं। जब बाकियों की बात हम सुनते हैं, सियासतदानों की, सबकी, हर किसी के वेस्टेड ग्रुप है, उन लोगों से बात करते हैं जो अपनी बात जब करते हैं तो आप और मैं, हम सब सुनते हैं और उनसे इन सवालात के जवाब लेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं अंसार अब्बासी साहब, सीनियर एमिनेंट जर्नलिस्ट, एडिटर इन्वेस्टिगेशंस द न्यूज़ के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। और हमारी कम्युनिटी में भी हम बड़ी कंट्रोवर्शियली कई बार हम बातें कहते हैं। हम कहते हैं आप राइट पे लीन करते हैं, ये कहते हैं नहीं मैं रियलिस्ट आदमी हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। जावेद चौधरी साहब एक्सप्रेस पे अगेन एन एंकर पर्सन, वेरी एमिनेंट, अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। ये भी दोनों साइड्स को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं मगर अपनी राय भी रखते हैं और आज उनसे लेंगे। हमें पेशावर से ज्वाइन किया है रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब ने, रेजिडेंट एडिटर द न्यूज़, बहुत गहरी निगाह रखते हैं तमाम ऐसे इश्यूज़ पे, तालिबान इश्यूज़ पे, वॉर ऑन टेरर के ऊपर। और थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे कामरान शफ़ी साहब, ये भी कॉलम निगार हैं, तज्ज़िया निगार हैं और काफ़ी, कई लोग तो कहते हैं कि हॉकिश व्यूज़ हैं। बात शुरू करते हैं अंसार अब्बासी आपसे। क्या इमरान खान, नवाज शरीफ क्या कन्फ्यूजन का शिकार हैं, और ये क्या वक्त आ गया कि पूरी कौम फैसला अब कर ले कि पाकिस्तान किसका है, कायदे आज़म का है, अल्लामा इकबाल का है, या उसकी आदमी का बंदूक है? देखिए, मेरा ख्याल है कि कन्फ्यूजन तो उनके जहन में नहीं थी वैसे, PMLN के और PTI के, और चूँकि इमरान खान को तो शुरू से सुनते, और वो तो बहुत ही क्लैरिटी थी उनके माइंड में। और मियाँ साहब की भी बात, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि इलेक्शन से पहले उन्होंने कैंपेन में बारहा कहा कि जी डायलॉग डायलॉग डायलॉग, और लेकिन इमरान की कोई क्लैरिटी ज़्यादा ही नहीं है कि जहाँ पे तालिबान या दूसरे कहते भी हैं हमने मारा है, वहाँ भी वो सोचते हैं कि कोई साजिश है, किसने मारा है। जहाँ ग्रुप्स अपने नाम से कहते हैं वहाँ पे भी वो नहीं मानते। मेरा ख्याल है कि स्टेट का जो रिस्पांस है ना, अब चूंकि ये स्टेट में है, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों, तो स्टेट का रिस्पांस मेरा ख्याल है कि हम इंडिविजुअल्स के रिस्पांस से डिफरेंट होना चाहिए। गुस्से में बहुत सी चीज़ें आपको कह देनी चाहिए, गुस्से में मुझे कह देनी चाहिए, लेकिन स्टेट अगर रिएक्ट करेगी ना गुस्से के अंदाज में और नी जर्क उनका अगर रिएक्शन होगा तो फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। तो उनको वो तो क्लियर थे वैसे, लेकिन मुझे अभी लग इस तरह रहा है कि चूँकि चूँकि कैंपेन चल रही है और अभी तो फैसला किया APC ने, अभी सारी ज़ाहिर है इस मुल्क की टॉप लीडरशिप अभी बैठी है, कुछ खौफजदा नहीं है क़यादत हमारी। देखें, मेरा ख्याल है कि ये कहना थोड़ा सा तौहीन की बात होगी, गलत बात होगी। मैं भी फ़र्ज़ करें उसी व्यू का हामी हूँ जो व्यू वो कहते हैं, लेकिन आपको व्यू अंडरस्टैंड करने की बात है। मैं ये समझता हूँ कि टॉक्स की तरफ इसलिए जाना चाहिए कि अगर आप एक पुरअमन हल तलाश करते हैं, चैलेंजेस में बहुत ह्यूज किस्म के चैलेंजेस हैं, बिकॉज इंटरनल और इंटरनेशनल बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि डायलॉग चले, नेगोशिएशंस हों और इस तरीके से मसला हल हो। और हमने पहले भी देखा कि जब मिलिट्री सोल्यूशन की तरफ गए तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती गई, दहशतगर्दी बढ़ती गई। जो इंटरनेशनल अगर के कहने पे लोग, इन्फ्लुएंसर्स के कहने में जो लोग गेम कर रहे हैं, जो लोग खेल रहे हैं,
تو پھر ان سے بات کرنے کا فائدہ کیا؟ دیکھیں فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کا بچہ آپ سے ناراض ہے اور اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں آپ کے جو شریک ہیں، جو رشتہ دار ہیں، یا کوئی آپ کے دشمن ہیں، تو اس میں قصور میرا خیال ہے آپ کو بھی کہ اسٹیٹ کی پالیسیز دیکھیں. بچہ ہمارے بچے گلے کاٹتے ہیں، نہیں جا کے لاشیں گراتے ہیں، دھماکے کرتے ہیں. میں نے آپ کو ہمارے بچے کہاں سے آپ کو ویسے ایک مثال دی کہ آپ کی فیملی کے اندر آپ کا بچہ اگر آپ سے ناراض ہوگا تو اس کو دشمن آپ کے خلاف ایکسپلائٹ کریں گے. ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ اسٹیٹ کی ہماری پالیسیز، اپنی بھی غلطیاں تو دیکھنی چاہیے نا. ہماری اسٹیٹ کی پالیسیز کیا ایسی تھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو دہشت گرد بنا دیا. اگر ہمیں ان کی خامیوں کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنی خامیوں کو بھی خود دیکھنا ہے. جاوید چودھری صاحب، یہ جو بچے بگڑے ہوئے ہیں، یہ جو گردنیں کاٹ رہے ہیں، دھماکے کر رہے ہیں، لاشیں گرا رہے ہیں، یہ کیا بگڑے ہوئے بچے، ناراض بچے ہیں؟ مالک صاحب، جب بھی دو ملک لڑتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ وہ ملک ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے جس کی سفارتی پالیسی زیادہ مضبوط ہوتی ہے. پاکستان کے اندر بدقسمتی سے دو گروپ بن چکے ہیں، ایک سٹیٹ ہے اور دوسرے نان سٹیٹ ہے، اور ان دونوں کے درمیان لڑائی چل رہی ہے. اب اگر ہم ان دونوں کی سفارتی پالیسی دیکھیں تو مجھے طالبان کی سفارتی پالیسی اس وقت بڑی مضبوط نظر آ رہی ہے. مثلا میاں نواز شریف صاحب حلف اٹھانے کے بعد، ہم لائن ڈرا کر دیں افغان طالبان اور پاکستانی سو کالڈ طالبان میں، بڑا فرق ہے دونوں میں. میں عرض کرتا ہوں، میاں نواز شریف صاحب جب چائنا کے دورے پہ گئے اور وہ پاکستان کا حلف اٹھانے کے فوراً بعد گئے اور بڑا ہیوی مینڈیٹ لے کے، اور ان کا یہ کہنا تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ جب وہ چائنا جائیں گے تو اپنے دوست کو پاکستان لے کے آئیں گے اور پاکستان کی ترقی کے لیے چائنا بہت اہم کردار ادا کرے گا. جو ہی وہ وہاں پہ پہنچے، پیچھے نانگا پربت کا واقعہ ہو گیا جس میں چائنیز کو سلاٹر کر دیا گیا، اور میاں نواز شریف بجائے اس کے کہ وہاں پہ کوئی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے یا چائنیز کو مطمئن کرتے، وہاں پہ بیک فٹ پہ چلے گئے اور وہ معذرت کرتے رہے جتنی دیر وہ وہاں پہ رہے. ٹرکی جب وہ گئے، ٹرکی ہمارا ایک دوست ہے جس نے پاکستان کو بہت امداد دینی اور پاکستان کی ترقی کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرنا. جب یہ وہاں پہ گئے تو میجر جنرل ثناء اللہ کو پیچھے مار دیا گیا، اور اس کے بعد وہ وہاں پہ بھی میاں نواز شریف بیک فٹ پہ چلے گئے اور وہاں پہ بھی معذرت ہی کرتے رہے اور یہ بتاتے رہے کہ ہم کتنے برے حالات سے گزر رہے ہیں. اب وہ یون جا رہے ہیں جہاں پہ انہوں نے خطاب کرنا ہے تو پیچھے سے کرسچن قتل کر دیے، 83 لوگ مارے گئے. اور وہ یہ ایک ایسی خبر ہے جو پوری دنیا میں چھپی، پوری دنیا میں چھایا، اور جو ہی یہ امریکہ پہنچیں گے اور یہ پریس کا سامنا کریں گے تو لوگ ان سے پوچھیں گے کہ وہاں پہ کرسچن کمیونٹی اتنی مظلوم کیوں ہے پاکستان میں. اگر ہم سفارتی لحاظ سے دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ طالبان یا وہ لوگ جو پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف اس وقت لڑ رہے ہیں، وہ سفارتی لحاظ سے بڑا زبردست قسم کی آپ کے سامنے بساط پھیلا کے بیٹھے ہیں اور وہ بڑے طریقے سے مہرے کھیل رہے ہیں. اور تو پھر یہ ریاکشن تو نہ ہوا نا، پھر تو پرو ایکٹیو کرمنل ایلیمنٹ ہوا، جو کرائے کے ہیں، جس کو جو مرضی خرید لے، انڈیا خرید لے، افغانستان خرید لے، محمد بشیر خرید لے، جو بھی کر لے، اور وہ کرمنل لیکن وہ ڈی ایکٹیویٹیز جی آئی ایس آئی نے جب وہ بریفنگ دی تھی اے پی سی میں، انہوں نے بتایا تھا کہ 69 گروپس ہیں، اور 69 گروپس ایسے ہیں کہ جو ایک نقطے پہ اکٹھے ہیں اور باقی ان کے اندر ڈفرینسز بھی ہیں. اور وہ جو ایک نقطہ وہ یہ ہے کہ ہم نے اسٹیٹ کے ساتھ لڑنا ہے، پاکستان کے ساتھ لڑنا ہے. رحیم اللہ جی دیکھیں یہ لوگ ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں نا. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے دشمن ان کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، ان میں سے بعض کو تو ہر حال میں کر رہے ہیں، اور اسی لیے کچھ لوگ ایکسپلائٹ ہوں گے جو بڑا چھوٹا نظریاتی چودھری صاحب نے بات کی نا، چودھری صاحب نے، اس کو آپ ذرا پیچھے ماضی میں لے کے جائیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے جو اسٹریٹجک، ہمارے جو آپ ڈیفنس، آپ آرمی کا دیکھ لیں، نیول دیکھ لیں، ایئر بیسز کو دیکھ لیں، چن کے کیسی جگہوں کو نشانہ بنایا. امپاسبل تھا کہ کوئی عام سا گروپ جو ریاست کے سامنے پہنچے. رحیم اللہ یوسف جی، یہ مجھے بتائیے، یہ جو بات ہو رہی ہے، امپریشن یہ ملتا ہے کہ کچھ نظریاتی ہیں، کچھ کرمنلز ہیں. کیا نواز شریف اور عمران خان جو مین ڈرائیونگ فورس ہیں اس وقت، کیا ان میں صلاحیت یا ایبلٹی ہے کہ یہ ان میں تفریق کر سکیں اور لوگوں کو بھی بتا سکیں کہ کون نظریاتی ہے اور کون کرمنل ایلیمنٹ ہے، اور ریاست کہاں پہ نظر ہمیں آ رہی ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں ان کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، ان کا کوئی ان سے واسطہ نہیں پڑا، کوئی تجربہ نہیں ہے. تجربہ صرف جو ہے وہ پاکستان کی فوج کے پاس ہے. وہ ان سے ڈیلنگ کر چکی ہے، ان سے بات بھی کر چکی ہے، امن معاہدے بھی کر چکی ہے اور جنگ بھی کر چکی. ان کا سارا انحصار جو ہوگا وہ فوج کے اوپر ہوگا. فوج سے مشورہ لیں گے، فوج کے ذریعے بھی ان سے رابطے ہوں گے. تو میرے خیال میں اس لیے تو ان کو یہ مشکل پیش آ رہی ہے کہ یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کس سے بات ہوگی، کون بات کرنے والا ہے، کون لڑنے والا ہے. ان کو بڑی مشکل پیش آ رہی ہے. جو رابطہ کار تھے جنہوں نے رابطے قائم کیے، وہ دیکھیں ان کے بھی جو حصول ہے، ایکسیس ہے، وہ بہت کم ہے. مختلف لوگوں کے ذریعے ان سے رابطہ ہوا ہے. رابطہ صرف ایک گروپ سے ہوا ہے، تحریک طالبان پاکستان، جس کے سربراہ حکیم اللہ مسعود ہیں. اب جو رابطے ہوئے وہ بڑے کمزور ہیں، اور آپ دیکھیں کہ پیغامات جو ہیں ان کے تبادلے میں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے. تو یہ اتنا ایک مشکل مرحلہ ہے. میرے خیال میں
مالک صاحب بات چیت شروع کرنا جتنا مشکل ہے شاید مذاکرات اس سے کم مشکل ہوں گے، اعتماد سازی کرنا اتنا مشکل ہے کہ مذاکرات اس سے کم مشکل ہوں گے. تو وہ بات نہیں بن رہی اور پھر یہ پے در پے واقعات ہوئے، اس سے صورتحال اور بھی خراب ہو گئی. میرے خیال میں اب لگتا یہ ہے کہ جو ایک بہت بڑی اور اچھی کوشش تھی بات چیت کرنے کی، ابھی اتنی رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں، اتنا اعتماد کا فقدان ہے کہ پھر سے رابطے قائم کرنا اور بات کرنا بڑا مشکل ہوگا. اور میل وائر اس درمیان میں لوگ مرتے رہیں، لاشیں گرتی رہیں، اس کا کیا ہوگا رحیم اللہ؟ جی بالکل، میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس میں تو جنگ جو ہو رہی ہے اس میں جو نقصان زیادہ ہوا ہے وہ تو عام لوگوں کا ہوا ہے، غریب لوگوں کا ہوا ہے، بے گناہ لوگوں کا ہوا ہے، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اب جب یہ پشاور میں چرچ کا واقعہ ہوا، جند الحفصہ کے ترجمان نے ٹیلی فون جو کیا، ٹیلی فون انہوں نے کیا کوہاٹ میں 2 اخبار نویسوں کے اور کہا کہ یہ ہم نے کیا ہے. جب ایک اخبار نویس نے ان سے آرگومنٹ کی کہ بھائی آپ نے تو بچے مار دیے، خواتین مار دیے، غریب لوگوں کو مار دیا، تو اس نے کہا کہ ہمارے بھی عورتیں اور بچے مرتے ہیں، ہم پر بھی بمباری ہوتی ہے اور ڈرون حملے ہوتے ہیں. تو پھر وہ اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے کہ بھائی تو پھر آپ بدلہ کس سے لے رہے ہیں؟ بدلہ آپ لے رہے ہیں مسیحی برادری سے جس کا کوئی قصور نہیں ہے، جس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ جنگ کون لڑ رہا ہے اور کس سے لڑ رہا ہے. تو میرے خیال میں آپ دیکھیں کہ یہ جو واقعہ ہوا، اس سے پہلے جو واقعات ہوئے، اس سے ثابت ہوا کہ یہ انتقام کی آگ میں لوگ اتنے دور چلے گئے ہیں کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، انہیں پبلک لیکن یہ رحیم اللہ میں اس پہ بھی اور بات کرتے ہیں. کامران شفیع یہ بتائیں کیا واقعی یہ انتقام کی بڑا کاپ آؤٹ نہیں ہے کہ ہم ہر چیز انتقام پہ ڈال کے اس کو جسٹیفائی کر دیں اور ہم اصل حقیقت کو نہیں بات کرنا چاہتے کہ وہ یہ کہ اس میں بہت سے کرمنل گروپس ہیں جس میں لوگ کروڑ پتی بھی ہو گئے، لکھ پتی بھی ہو گئے، پاور بھی آ گئی، اور ہم ہر چیز جتنے لوگ ڈرون میں مارے گئے ہیں اس سے تو کئی گنا زیادہ لوگ ان گروپس نے خود پاکستانیوں کو مار دیا. کہ دی مدر آف آل امبریلاز از القاعدہ، اس کے نیچے آتے ہیں ملا عمر صاحب، اور ان کے آگے نیچے آتے ہیں یہ دوسرے جز ہیں یہ سارے، اور دے آر آل انگریزی میں کہتے ہیں جوائنڈ ایٹ دا ہپ. وہ جب جوڑواں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ یہاں ہپ سے زیادہ تر جوائن ہوتا ہے. دے آر آل 10 جوڑوے بچے، یہ سارے ایک ہیں، ان کی نانی سب کی ایک ہے. اللہ ان کو خوش رکھے اور اللہ ان کو کچھ نصیحت دے. یہ سب دس از آل اسموک اینڈ مررز کہ جی ابھی انتقام ہو گیا. نہیں جی ابھی دیکھیں وہ باہر سے لوگ آ کے کر رہے ہیں. کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جی امریکن سکسیڈ کر گئے، امریکن بالکل جیت گئے جی، انہوں نے یہ ڈیریل کر دیے ٹاکس. ارے بھائی اگر امریکن سکسیڈ کر گئے تو کیوں کر گئے؟ آپ ایک سائڈ سے تو کہتے ہیں کہ جو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے سب سے بڑی، وہ دنیا کی سب سے بہترین ہے. پھر آپ ٹویٹ کرتے ہیں ایک آرٹیکل جو میرا خیال ہے سائے وار کا حصہ ہے کہ یہ دس از دا بگیسٹ فورس ملٹی پلائر فار پاکستان، ہماری ISI. وہ ٹویٹ ہو رہا ہے ہر طرف، ہو رہا ہے، سارے لوگ کہہ رہے ہیں دیکھا ہم نے کہا وی آر دا بیسٹ، وی آر دا بیسٹ. ایک مجھے بتائیں امریکن آپ نے پکڑا ہو یہ ان لوگوں کو اکسانے پہ، ایک ہندو، ایک جو، ایک کوئی مجھے بتا دیں آپ، صرف باتیں ہی ہیں. ہندو نہیں، یو مین انڈین؟ ہندو تو ہمارے بھی ہیں، پاکستانی ہیں، بڑے محبت وطن ہیں. پکڑ کے دکھا دیں مجھے. پیچھے ایک چل رہی تھی ای میل، سارے بڑے سیریس لوگ دیکھ رہے تھے کہ جی لاہور ڈیفینس سے ایک موساد کا ایجنٹ پکڑا گیا. بھئی کہاں ہے وہ؟ بتائیں تو صحیح نا. امریکہ نے جب پکڑا اس کو، وہ جو تھا شہزاد لڑکا یا کیا نام تھا اس کو، ایئر فورس افسر کا لڑکا، نیو یارک ٹائمز والا فیصل، ٹائم اسکوائر میں، ہاں، ود ان 4 hours 4 گھنٹوں میں پتا تھا ہمیں کون ہے وہ بندہ. نیوی یارڈ میں شوٹنگ ہوئی، 3 گھنٹوں میں پتہ لگا کس نے شوٹنگ کی. اچھا تو مجھے ایک بات بتائیں، کیا مجھے یہ بتائیں کامران شفیع، میں انصار سے بھی ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے بات سے ایک سوال اٹھا ہے، لیکن کیا آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کیا یہ خوفزدہ ہیں کہ کیا یہ کنفیوزڈ ہیں؟ دیکھیں جی ڈرائیور اس کا جو ہے، جو جس نے ڈرائیو کیا ہے وہ عمران خان ہے، کیونکہ وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں تو 9 سال سے یہ کہہ رہا ہوں. پرسوں بھی انہوں نے یہ کہا ہے جب وہ مسیحی برادری، ہمارے بہن بھائی بچے جب مرے مسیحی، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میں تو 9 سال سے کہہ رہا ہوں کہ جو امریکہ کے جان سے نکلو.
وہ تو رات کو میں کسی پروگرام پہ فوزیہ قصوری صاحب کو کہہ رہا تھا کہ خدا کا نام ہے جو تاریخ ہے آپ کی اس کو تو سچے طریقے سے پکڑیں، جھوٹے طریقے سے نہیں. اور اگر آپ سچ سے پڑھیں گے، اگر سچائی سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ 1994 میں ٹیک اوور شروع ہو چکا تھا. کیا بات کر رہے ہیں آپ کہ جی ڈرون گرا ہے اس لیے وہ سارے خلاف ہو گئے ہیں، امریکہ کی جنگ سے سب ٹھیک ہو جائے گا. کیا امریکہ چلا جائے گا؟ وہ چلا جائے گا 2014 میں. ویسے پھر آپ دیکھیں تماشا کیا بنتا ہے. یہ بات تو ہے انصار، جب وہ کہتے ہیں کہ جی ریاکشن فوج فاٹا میں گئی تب تھی جب افغانستان سے القاعدہ کے اور دوسرے لوگ فاٹا کے علاقوں میں آئے اور انہوں نے لوکل ملکوں کو مارنا شروع کیا، تب فوج گئی. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے بات کی کہ چلیں بات کرتے ہیں ہم، کیا اسی دن ریاست نے ہار نہیں مان لی جس دن ہم نے ان لوگوں کو دبانے کے بجائے ملٹاری لیا سب کچھ، ہم نے کہا ہے بات کریں؟ کیا اس دن ریاست ہار نہیں گئی؟ دیکھیں اور ہاری بھی ریاست سے پھر کون دبتا ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ جو بات کی جاتی ہے نا ریاست کی ویکنس کی یا ریاست کی ہارنے کی، یہ اس چیز کو میں مانتا ہی نہیں. پوری دنیا میں فرض کریں کہ امریکہ جیسے ملک میں کسی نے ان کا جہاز ہائی جیک کر لیا، ہائی جیکر سے جب آپ ہائی جیکر وہ کام کر رہا ہے جو کہ آئین اور قانون، کسی بھی ملک کے آئین قانون کے خلاف چیز ہے. آپ نے اس جہاز میں 100 بندہ بیٹھا ہے، 200 300، آپ نے ان کی جانیں بچانی ہے، یہ ریاست کی پرائیورٹی ہے. اور وہ سبمٹ کرتے ہیں کس کے سامنے؟ جو ایک وائلیٹ کر رہا ہوتا ہے، جو بدماش ہوتا ہے، جو لفنگا، جو ٹیررسٹ ہوتا ہے. تو دیکھیں ریاست اس وقت اس طرح لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے جس وقت آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ ان کو فزیکلی ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے. اگر میں ٹیررزم کروں یا میں کسی کا مرڈر کر دوں، ریاست تو مجھے کبھی یہ نہیں کہے گی آپ مجھے ڈائیلاگ کریں، وہ تو مجھے پکڑ کے ایک دم بند کر دیں گے. اب دیکھیں جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر قابو نہیں پا سکتے، بے شک وہ یہاں پہ ہوں، بے شک وہ بلوچستان میں ہوں، جہاں پہ بھی ہوں، تو پھر آپ ان کے لیے جاتے ہیں کہ جی آپ ویکنس دیکھیں. اس لحاظ سے پوزیشن آف ویکنس ضرور ہوتی ہے. لیکن ریاست نے آج تک کی پوری کوشش بھی تو نہیں کی قابو پانے کی. آج تک میں تو مانتا ہی نہیں کہ آپ نے جنگ کیا، آج تک تو آپ بس ریئیکٹ کرتے رہے، کچھ ہوا کچھ ہوا، پچھلی پالیسیز خود پالتے رہے، گڈ طالبان بیڈ طالبان، نان اسٹیٹ ایکٹر پالتے رہے کشمیر میں افغانستان میں کھلانے کے لیے. تو پہلی بات یہ جنگ ہم نے کی کب ہے؟ نہیں دیکھیں، ایک تو میرا خیال ہے کہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ جنگیں تو خیر ہوتی رہی ہیں، ہم کرتے رہے ہیں اور یہی پالیسیز چلتی رہی ہیں جن کی وجہ سے مسائل زیادہ پیدا ہوئے. لال مسجد کا آپریشن آپ نے کیا جنگ کی، اس سے یہ چیز ملٹیپلائی ہوئی اور اسی کے بعد آپ دیکھیں کہ اور تحریک طالبان پاکستان بنی ہی لال مسجد کے آپریشن کے بعد. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ سکسیس سٹوری ہماری ہے سوات. وہاں تو فل فلیج آپریشن ہوا نا. آج 4 سال ہو گئے آپ سوات سے فوج کو نکال نہیں سکتے. اور پھر اسی سوات میں ٹاپ لیڈرشپ ساری بھاگ گئی. فضل اللہ افغانستان میں بیٹھا ہے اور وہاں سے وہ اٹیک کر کے تو ٹاپ موسٹ کمانڈنگ آفیسر آف پاکستان آرمی ان کو وہ اٹیک کرتا ہے سو ایزیلی، اتنے آرام سے کر کے غائب ہو گئے سارے کے سارے جتنے بھی ٹیررسٹ تھے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم بے بس ہو گئے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کا فیس لیس اینیمی ہو اور جب غلطیاں آپ کی اپنی بھی ہوں. فیس لیس ہے نہیں، فیس لیس آپ دیکھیں فیس لیس ہے. آپ کیا ہماری ایجنسیز کو سب کو تمام گروپس کا چوائس صاحب نہیں پتا؟ اگر فیس لیس ہے تو ٹیلی فون کہاں سے مل جاتے ہیں ان کو فون کر کے؟ اگر فیس لیس ہے پھر آپ بات کیسے کریں گے؟ اور حکومت کے لوگوں سے رابطے کرتے ہیں اور وہ میڈیا میں آ کے بات کرتے ہیں، جرنلسٹوں کو بلوا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. اگر وہ فیس لیس ہے، فیس لیس کے لحاظ سے دیکھیں یہ جو خودکش بمبار نکل آتے ہیں یا جو ٹیررسٹ عام فٹ سولجر قبول کرتے ہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں جو ذمہ داری قبول کر رہے ہیں وہ تو ناؤن ہے، ان کو تو ہم پکڑ نہیں سکے. اچھا اس میں ایک نا ان کو تو ہم قریب نہیں جا سکے. اس میں مالک اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بھی کنفلکٹ ہوتا ہے اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی مذاکرات ہی ہوتے ہیں اور مذاکرات سے ہی معاملات حل ہوتے ہیں. یہ دنیا کی 10,000 سال کی جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی آپ کنفلکٹ میں ہیں تو آپ کو مذاکرات ہی آخر میں کرنے پڑتے ہیں، خواہ آپ 50 سال آپ کو جنگ لڑنی پڑے، یہ بات درست ہے. طالبان کے ساتھ اگر پاکستان کا یا اسٹیٹ کا کوئی کنفلکٹ ہے تو یہ الٹیمیٹلی میز پہ ہی حل ہوگا، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ ایک ایشو یہ ہے کہ نیگوشیٹر کہاں ہیں، کس نے نیگوشیٹ کرنا ہے؟ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ مذاکرات کریں گے، لیکن کرے گا کون؟ کیا آپ نے کوئی ٹیم بنائی؟ کیا آپ نے ان سے رابطہ کیا؟ یہ آپ کے لیے لائن ڈالنی ضروری نہیں کہ نظریاتی مخالف کون ہے اور کرمنل گروپ کون سے؟ کیا دونوں طرف سے کہ اس ملک میں اب یہ اصول بن جائے گا چوہے صاحب کہ جس کے پاس بندوق ہے 20 بندے ہیں 50 بندے ہیں
وہ اسٹیک ہولڈر بن گیا. نہیں اس کے بعد دیکھیے مالک, اس کے بعد تو یہ آپ کے پاس دوسرا آپشن یہ رہ جاتا ہے کہ آپ فوج بھیج دیں, لیکن فوج کہاں بھیجیں گے؟ اب تو چرچز والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی فوج کے حوالے کر دیا جائے, کراچی والے کہہ رہے ہیں کہ فوج ہمارے پاس بھیجی جائے, بلوچستان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کوئٹہ شہر فوج کے حوالے کر دیا جائے, خیبر پختونخوا کے کہا جا رہا ہے کہ جی فوج کو بھیجے تاکہ معاملات کو ٹھیک کریں. یہاں پہ راولپنڈی کے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پانی نہیں ملتا تو فوج کو بھیجیں. کہاں فوج بھیجیں گے؟ آپ انڈیا کے بارڈر پہ لڑیں گے, آپ ایران کے بارڈر پہ فوج کو رکھیں گے, آپ افغانستان کے بارڈر پہ رکھیں گے, کمرشل بریک لینا اور اس کے بعد آگے اس کی بات کریں گے. ہر کوئی فوج مانگتا ہے ہر جگہ, اور پہلے جس طرح رحیم اللہ نے کہا کچھ دیر پہلے کہ اصل ایکسپیرینس فوج کا ہے ان کے ساتھ لڑنے کا, یہ نئی جماعتوں کو تو نہیں پتا. سننے میں آیا جب آف دا ریکارڈ باتیں بھی ہوتی تو ہمیں تو امپریشن یہ ملتا ہے کہ اے پی سی کے بعد جو آل پارٹیز کانفرنس کے بعد جو اعلامیہ آیا اور جو لائن لی گئی اس میں فوج اور سویلین قیادت ایک پیج پہ نہیں ہے. منزل پہ ایگری کرتے ہیں لیکن طریقے پہ ایگری نہیں کر رہے. اس میں کتنی حقیقت ہے یہ بھی بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی پروگرام میں پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے میں نے کہا تھا کہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے فوج اور سویلین قیادت میں طریقہ کار پہ اختلاف ہے, سلوشن پہ نہیں ہے, آبجیکٹو پہ نہیں ہے. امن سارے چاہتے ہیں, طریقہ کار پہ. رحیم اللہ یہ بتائیے کہ وہاں پہ کیا امپریشن ہے, آپ کا کیا امپریشن ہے؟ آپ دونوں طرف سے بات چیت کرتے ہیں, کیا واقعی ایسا فرق موجود ہے یہ آل پارٹیز کانفرنس کے بعد؟ دیکھیں بالکل ایسی سوچ ہے, ایسا ایک لوگوں میں کنسرن ہے کہ دونوں ایک پیج پہ نہیں ہیں. حالانکہ آرمی چیف نے کہہ دیا کہ ہم حکومت کی پالیسی کے ساتھ ہیں, حکومت سے گائیڈنس لیں گے اور اسی پالیسی کے اوپر عمل کریں گے اور امن کو ایک موقع دیں گے. تو ایسا انہوں نے کہہ تو دیا ہے, لیکن یہاں پہ جو ہم بات کرتے ہیں پرائیویٹلی بھی تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کن سے بات چیت کر رہے ہیں؟ ہم نے تو 19 دفعہ ان سے بات چیت کی ہے, 19 ٹائمز. آپ نے جو پہلے بات کی کہ ہر کوئی فوج کی مانگ کر رہا ہے, ڈیمانڈ کر رہا ہے. سوات میں آپ دیکھیں فوج کو بھیجا گیا, جب یہاں وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے کہا کہ ہم فوج کو واپس بلا رہے ہیں فیز وائز, تو وہاں مظاہرے شروع ہو گئے. ابھی بھی سوات میں مظاہرے ہو رہے ہیں کہ فوج کو نہیں نکالنا. اب فوج چاہتی ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو وہاں سے کم کرے فوجیوں کو, خاص طور پہ شانگلہ بنیر جہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن لوگ نہیں چاہتے. تو امپریشن اس طرح کا ہے. دیکھیں فوج کا نقصان ہوا ہے, فوج نے قربانیاں دی ہیں, فوج فرنٹ لائن پہ ہے, فوج ان کو پہچانتی ہے. کچھ ایسے گروپ ہیں جو پہلے فوج کے ساتھ تھے اب ان کے مخالف ہو گئے ہیں. تو فوج کو یہ تجربہ تو ہے, لیکن اب یہ ہے کہ فوج حکومت کی مخالفت نہیں کر سکتی. حکومت کا فیصلہ ہے تو فوج اس کو فالو کر رہی ہے. البتہ جو سارا کام کرنا ہے, رابطے کرنے ہیں, بات چیت کو آگے بڑھانا ہے, مذاکرات کو خفیہ کرنا ہے, لوگوں کو ہیلی کاپٹر میں لے کے آنا ہے بات چیت کے لیے, رابطہ کاروں کو لے کر آنا ہے اور لے کر جانا ہے, یہ سارا کام فوج ہی کرے گی. یہ کام اور کوئی نہیں کرے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر فوج کا تعاون نہیں ہوا تو بات آگے نہیں بڑھے گی. فی الحال لگتا یہ ہے کہ فوج حکومت کا ساتھ دے رہی ہے. حالانکہ جو اپر دیر کا واقعہ ہوا, جنرل ثناء اللہ نیازی سوال رحیم اللہ یہ نہیں ہے کہ فوج ساتھ دے رہی ہے. جو سوال وہاں سے اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا سویلین قیادت فوج کا ساتھ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی؟ دیکھیں سویلین قیادت بھی فوج کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. سویلین قیادت بھی میرے خیال میں اگر ضرورت پڑی تو وہ فوج کا ساتھ دے گی. پہلے بھی دیا ہے, پچھلی حکومت نے سارا کام فوج کے حوالے کر دیا تھا. اور اب کی بات تو یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ فوج پیچھے ہے اور سویلین حکومت آگے ہے. لیکن آپ دیکھیں یہ مذاکرات اگر نہیں ہوئے یا مذاکرات ناکام ہو گئے تو پھر وہی مسئلہ ہوگا, وہی کام ہوگا جو پہلے تھا. پھر سویلین جو قیادت ہے وہ فوج کا ساتھ دے گی, فوج کارروائی کرے گی, وہی پرانا جو ایک یہاں پہ اصول تھا وہ کامران یہ بتائیے, آپ نے رحیم اللہ کی بات سنی, کامران یہ بتائیے جو یہ ایک بہت بڑی بات کی جاتی ہے کہ جی اگر کوئی کارروائی ہوئی تو بلو بیک ہوگا, پورے ملک میں آگے لگ جائیں گی. اور پروگرام سے پہلے میں اور انصار بات کر رہے تھے تو انصار نے خدشہ کیا ان کا کہ آج جو میڈیا کہتا ہے کہ جی بالکل آپ ایکشن لیں, یہ کریں, جب یہاں 15-20 دھماکے ہو گئے تو یہی میڈیا گورنمنٹ کے گریبان پکڑ لے گا کہ آپ نے تو لوگ مروا دیے, اب کر کیا رہے ہیں. کیا یہ بلو بیک اتنا خوفناک چیز ہے کہ اس کے خوف سے کوئی ایکشن ہوگا ہی نہیں اور ہمیشہ یہ تھیوری آف اپیزمنٹ چلتی رہے گی؟
دیکھیں جس دھانے پہ ہم آ کھڑے ہوئے ہیں ابھی، وہ بھی ماشاءاللہ ہمارے میڈیا کا جس کا میں حصہ ہوں، وہ بھی ان کی مہربانی ہے. کوئی سیکشنز ہیں ہمارے میڈیا میں جنہوں نے گلوریفائی بھی کیا ہے طالبان کو. یہ ہمیں بالکل نہیں بھولنا چاہیے. ہمارا میڈیا کا بھی بہت گھنونا ہاتھ ہے اس چیز میں. انہوں نے فرمایا کہ ساری جو ایسے ہوتی ہیں کانفلکٹس وہ دے اینڈ ان ٹاکس. یہ صحیح بات ہے، جنرلی صحیح بات ہے. لیکن جہاں بلڈی یا خونی کانفلکٹس ہوئی ہیں ایز ان ملیا، یہ 50s کی بات ہے. ٹاکس میں کبھی وہ اینڈ نہیں ہوئی. انہوں نے مارا جب ان کو، جو کمیونسٹ آئے ہوئے تھے ان کو جب مارا جنگلوں میں ملیا کی حکومت نے، ملیشیا اس وقت نام نہیں تھا اس کا، اس وقت مذاکرات بعد میں ہوئے جب وہ. لیکن مجھے ایک بات بتائیے آج I'm just finishing. نہیں I'm just finishing, پلیز please. نہیں، I want you to add on something. کسی نے بات کس نے کہا جب آپ اپنی پارلیمنٹ دیکھتے ہیں، دیکھیں اس کے باہر کلمہ لکھا ہوا ہے. جب آپ آئین کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر اسلام شریعہ کی بات ہے. جب عام کتابوں کی بات ہوتی ہے اس میں بھی شریعہ اور اسلام اور یہ. تو اس لیے بہت سارے لوگ، میجورٹی لوگوں کی بھی کنفیوزڈ ہے کہ یہ لوگ اٹھتے ہیں کوئی شریعہ کی بات کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے. تو آپ جب ان کو ماریں گے تو بہت زیادہ ان کی ہمدردی ہوگی جو کنفیوژن کی بیسس پہ ہوگی. اس لیے ان کو مارنا اتنا آسان نہیں ہے. دیکھیے وہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، کنفیوز کی گئی ہے، کنفیوز ایکٹیولی کی گئی ہے. اور اس میں ہمارے آفیشل ادارے بھی اس میں ملوث ہیں. یہ نہ بھولیے گا آپ، کیونکہ گڈ طالبان کا بھی تو پرابلم ہے نا، اسٹریٹجک ڈیپتھ کا بھی پرابلم ہے. پر دوسرا اگزامپل جو میں ضرور دوں گا وہ سری لنکا کا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ راجہ پکسے جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں وہ اوپر سے گرے ہیں یا وہ دودھ کے دھلے میں ہیں، نہیں، ظلم ہوئے، لیکن اس میں بہت ظلم لسانی ہوئے اینگل بھی تو تھا نا اس میں. لیکن جو انہوں نے اس میں تامل کا دوسرا بھی تو تھا نا کہ کامران، اس میں سینالیز اور تامل اینگل بھی تو تھا. ایک کمیونٹی دوسری لسانی حیثیت تھی، ایک دوسری تھی. تو یہ بھی تو ازبیک، تو بھئی یہ بھی تو ازبیک اور تاجک اور چائنیز اور صومالی اور سوڈانیز ہیں نا لیڈر ان کے. یہ آپ کیوں بھولتے ہیں؟ یہ ہوا دیز پیپل جو تب کے آگے بیٹھے، جو پہلی ہماری جو ہم گئے تھے اینٹی سوویٹ، جو ہم بن گئے تھے فرنٹ لائن اسٹیٹ ضیاء الحق کے ٹائم میں، کیوں ہم بنے؟ اس سے یہ شروع ہوا. سارے جو اسلامسٹ یا فائٹر آئے انہوں نے آ کے یہاں بھی شادیاں کر لی، ان کے آگے بچے ہیں. یہ تو باہر کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں. یہ صرف اپنے آور پیپل ہم کہتے ہیں. وچ آور پیپل؟ ویگر چائنیز آپ کے لوگ ہیں. ETIM کا جھنڈا نارتھ وزیرستان میں اڑتا ہے. چین کتنی دفعہ آپ کو بتا چکا ہے بٹوین دا لائنز کے خدا کا واسطہ بند کرو اس کو. اور آج سے نہیں، 23 سال سے. یعنی کمال ہم نے بنایا ہوا ہے. اس کو تو ہم نے ٹیرر لینڈ بنا دیا ہے پاکستان کو. اور فاٹا پاکستان کا ایسا نہیں ہے کیا؟ تو سوات سے یہ PTI کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی ہم واپس منگا رہے ہیں. آپ کون ہوتے ہو منگانے والے فوج کو؟ کیا سوات پاکستان کا ایسا نہیں ہے؟ اچھا، مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا، اور میں جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں اپنے تمام گیسٹ کے لیے کہ دو باتیں. ایک تو یہ کہ اگر یہ نیگوسیشنز، یہ بات چیت جو ابھی تک شروع ہی نہیں ہوئی اور کتنے لوگ اور مارے جا چکے ہیں، اگر یہ شروع ہو کے ناکام ہوتی ہے تو پھر کیا ہمارا رویہ ہونا چاہیے؟ کیا ریاست کا اور لوگوں کا کیا اس پہ طریقہ کار ہونا چاہیے؟ اور دوسرا، کیا ہماری حکومتیں جو ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہے، چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہے میاں صاحب کی، کیا ان کے پاس یہ آئینی مینڈیٹ ہے کہ ان لوگوں سے یہ بات کریں، ان لوگوں سے مذاکرات کریں جو پاکستان کے آئین کو بھی نہیں مانتے؟ کیا پاکستان کے آئین سے باہر رہ کے اس آئین کے تحت الیکٹ ہونے والے قائدین کیا یہ کر سکتے ہیں؟ یہ دو سوالوں کے جواب لیں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. انصار عباسی صاحب، نئی نیگوسیشن شروع ہوتی، نئی وہ فیس لیس لوگوں میں بات نہیں سب کی، تو پھر کیا ہو؟ پھر ریاست گھر جا کے ہم سو جائیں، مرنے کا انتظار کریں کہ پوری طاقت سے جائیں؟ دیکھیں لڑائی تو ابھی بھی لڑ رہی ہے ہماری فوج ان کے ساتھ. لڑ تو نہیں رہے، بھی تو آپ کا سیز فائر ہے، وہ مارتے ہیں، آپ جوابی فائر کرتے ہیں. نہیں سیز فائر نہیں ہے، سیز فائر نہیں ہے، ابھی بھی لڑ رہے ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں دوسرے آپشن کی بات نہیں کرنی چاہیے. سنسیئرلی اس آپشن کو آپ پرسو کریں. اور دوسری بات جو آپ نے ایک اہم بات کی نا کہ آئین اور قانون کی، آئین اور قانون کو تو ہم خود نہیں مانتے. کتنے لوگ ہیں ایسے کہ جو آئین کی اسلامک پروویژنس کو نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں جو ہمارا آئین کہتا ہے
کہ جی اس ملک میں بحث کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, یہ تو نہیں کہ وہ جھنڈا نہیں مانتے, سوورنٹی نہیں مانتے. ان سو مینی ورڈز میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگوں نے کہا جن کو ہم بہت عزت دیتے ہیں کہ میں اس آئین کی اسلامک پروویژن کو نہیں مانتی یا نہیں مانتا, آپ ان کو بہت عزت دیتے ہیں. پھر یہی جھنڈا جلایا جاتا ہے بلوچستان میں, وہ بھی ہم کو تو کہتے ہیں پاکستان کو نہیں مانتے, تو کیا ان کو بھی مارا جائے, بیکاز ہم ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اور اس میں بھی ان کو بھی اس رستے میں لے جانے میں ہماری اپنی قصور ہے اسٹیٹ کا. سو ان سے بھی بات کرنی چاہیے, ان سے بھی بات کرنی چاہیے, اور جلدی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں پش نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں جی آپ بندوق لیں اور بس پیچھے پڑ جائیں, بیکاز اس کے ریپرکشن جو ہوں گے اس میں مارے عام لوگ جائیں گے. اور ان دا مین ٹائم یہ لوگ اپنے آپ کو ری عام بھی کریں, مضبوط بھی ہوتے جائیں. جہاں فوج ہے وہ رہے, جہاں ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, لیکن جب تک آپ فل ایکشن نہیں کرتے تب تک کچھ نہیں. ہم تو ریٹریٹ کی تو بات ہی نہیں کر رہے. ابھی تو لڑائی چل رہی ہے, ابھی تو سیز فائر نہ ادھر سے نہ ادھر سے ہے. آپ جائیں پکڑیں حکیم اللہ محسود کو, ہم نے تو نہیں روکا. آپ جائیں پکڑیں فضل اللہ کو, ہم نے تو نہیں روکا. آپ جا کے پکڑیں شاہد اللہ کو, ہم نے تو نہیں روکا. وہ تو چل رہی ہے ان کی ساری فائٹ. دیکھیں یہ تو سب کچھ چل رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مذاکرات آئینی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اے پی سی اسی لیے بلوائی گئی تھی. 12 سیاسی جماعتیں جن کا تعلق پارلیمنٹ کے ساتھ ہے, ان سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں حکومت کو مذاکرات کا اختیار دینا چاہیے. آرٹیکل 256 واضح طور پہ کہتا ہے کہ اگر کوئی گروہ, آرٹیکل 256 کہ کسی گروہ کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی ملیشیا یا فوج ریز کرے اور ریاست کے خلاف کرے. آپ نے اس اے پی سی نے ان تمام گروہوں کو سٹیک ہولڈر کہہ دیا, ان کو اپنے لوگ کہہ دیا, اور ان سب آپ ہائی جیکر سے کس قانون کے تحت بات کرتے ہیں؟ میری بات سن لیجئے. 12 سیاسی جماعتیں جن کا آپ اس کو سٹیک ہولڈر نہیں مانتے. 12 سیاسی جماعتوں آپ اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ ان کا ریاکشن ہے, یہ جائز ہے. یہاں تو آپ نے جائز بھی کر دیا, سٹیک ہولڈر بھی بنا دیا. مالک صاحب بلوچستان میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ یہ 12 سیاسی جماعتیں جن کا تعلق پارلیمنٹ کے ساتھ ہے, یہ اے پی سی اسی لیے بلوائی گئی تھی کہ یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں اگر آئین میں بھی تبدیلی کرنی پڑی تو کرنی چاہیے. یہ 12 سیاسی جماعتوں نے حکومت پاکستان کو یہ اختیار دے دیا کہ آپ ہمارے بہاف پہ مذاکرات کر سکتے ہیں, اور اگر ان مذاکرات کے لیے اگر انہیں آئینی گارنٹی بھی چاہیے ہوگی تو یہ پارلیمنٹ ان کو دے گی. یہ بات یہ اے پی سی بلوائی اسی لیے گئی, اور دنیا میں اے پی سی اسی لیے بلوائی جاتی ہے کہ جب اس قسم کا ایشو بنتا ہے اور وہ قانون اور آئین اس میں سے اس کو ڈائریکشن نہیں دے رہا ہوتا, تب سیاسی جماعتوں کو جمع کیا جاتا ہے پارلیمنٹ کے اندر جو موجود ہوتی ہے. مذاکرات کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. میں مالک آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ اگر اسٹیٹ جنگ ڈکلیئر کر دے گی تو پھر ہمیں جنگ لڑنی پڑے گی, پھر آپ کو اور مجھے نثار عباسی کو بھی لڑنا پڑے گا. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اور میں یہاں بیٹھ کے پروگرام کرتے رہیں اور ہم یہ کہتے رہیں کہ فوج جا کے لڑے. نہیں, اس طرح نہیں ہوتا, کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا. مذاکرات کا ہی ایک واحد راستہ. آپ کہتے ہیں کہ کوئی آپ کا طریقہ اور نہیں ہے, آپ مذاکرات ہی کریں. آپ لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم تو لڑنے کے لیے بھی تیار ہے, ہماری چوائس تو ہے ہی نہیں. یہ لڑائی تو ہمارے ہم نے شروع کی. اس پروگرام سے سٹارٹ کرتے ہیں. وہ سامنے کیمرہ ہے, کہیں جی لڑے چلے, کہیں جی حکومت. میں تو کہتا ہوں لڑنا چاہیے. بالکل, یہ مالک صاحب کا مجھے تو پتا ہے آپ کی لڑائی کیسے لڑیں گے, آپ کی کیا لڑائی ہوگی, کیسے لڑیں گے؟ ہماری لڑائی بتاؤں کیا ہوگی. آپ چرچ ہمارے بچا نہیں سکتے, مسجدیں ہماری مسجد, ہمارے اسکول, ہمارے بچوں کے کالجز, ہمارے دفاتر, ہمارا مقابلہ یہ ہوگا کہ ہم پہ آ کے اٹیک کر دیں. یہ ہماری جنگ ہوگی. یہ کیا, یہ ویسے کس قسم کی اسٹیٹ, یہ کیسی جنگ ہے؟ رحیم اللہ, آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ ہم اس خوف سے, نہیں خوف نہیں ہے, کہ یہ جنگ, نہیں خوف نہیں ہے. چلیں میں سوال کر لیں, حکمت ہے, خوف کون سا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ کل چرچ گیا ہوں جی, کیا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں, کیا ریاست ہر قیمت پہ بات کرے اور پوزیشن کمزوری کی لیول سے ہی بات کرے؟ رحیم اللہ, کمزوری نہیں ہے بھائی, یہ کمزوری نہیں ہے مالک صاحب. یہ رحیم اللہ کو بات کر لیں, آخری 2 منٹ رہ گئے. جی رحیم اللہ. جی بالکل, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی ہمیں ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے, جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے, اور بات چیت کا آپشن بھی ہمیں ختم نہیں کرنا چاہیے. پہلے بھی ہم نے جنگ کی ہے, آئندہ بھی کر سکتے ہیں. ایسے گروہ ہوں گے جو بات نہیں کرنا چاہیں گے, ایسے گروہ ہوں گے جو معاہدہ کر کے توڑ دیں گے. اس لیے آپ کو جنگ بھی کرنی ہے. لیکن یہ پہلی بار تو نہیں ہو رہا مالک صاحب, اس سے پہلے دیکھیں فوج نے بھی ان سے بات کی ہے, معاہدے کیے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ بات چیت کرتے ہیں تو یہ ایک آئینی اور جمہوری حکومت سے کریں گے, چاہے یہ کچھ بھی کہیں کہ ہم آئین کو نہیں مانتے, جمہوریت کو نہیں مانتے, لیکن اگر یہ بات کریں گے پاکستان کے منتخب حکومت سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کو بھی تو آپ کہتے ہیں یہ ایک طرح سے انڈائریکٹلی وہ مان رہے ہیں آئین کو اور کانسٹیٹیوشن کو. کامران, یور لاسٹ ورڈز. ہمارے پاس کوئی آپشن ہے؟ یہ کنولیوٹڈ سی ہوگی یہ آرگیومنٹ جو میرے بھائی انصار عباسی نے کہا
کہ کئی لوگ کانسٹیٹیوشنل پروویژنز اسلامک جو ہے وہ نہیں مانتے پاکستان میں. ہاں کئی ہوں گے جو کہتے ہیں کہ ان سے ہمارا اختلاف ہے, لیکن وہ بندوقیں اٹھا کے اور بم اٹھا کے لڑکیوں کے اسکول نہیں اڑاتے. وہ تو ایک انٹلیکچوئل آرگیومنٹ ہے نا. یہ جو لوگ ہیں تکفیری جو ہیں, جو ہمیں مار رہے ہیں, ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں, مینا بازار جس نے اڑا دیا پشاور میں, اللہ کے بندو, یہاں لاہور میں جو مارکیٹ تھی وہ اڑا دی انہوں نے. وہ تو کسی کا لحاظ ہی نہیں کرتے. یہاں ہماری کرسچن برادری مارتی بیچارے غریب سے غریب لوگ, تو کیا آپ بات کر رہے ہیں ان کو؟ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جی وہ کیونکہ جی ہم نہیں مانتے یا کئی لوگ نہیں مانتے, وہ بھی نہیں مانتے. آپ کے خیال میں کامران, آپ کے خیال میں کیا پاکستان کی ریاست اور قوم میں اتنا کیپیسٹی, اتنی استطاعت ہے کہ اگر فیصلہ ہو جائے لڑنے کا تو آپ لڑ سکیں؟ جس انصار نے کہا ہے کہ صرف جنگ ہمارے گھروں میں ہی آئے گی اور تو کچھ نہیں ہوگا. بالکل ہے. ہماری فوج جو ہے وہ چاہے تو ایک چڑی نہیں اڑ سکتی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اسٹرانگ فوج ہے ہماری. میری پلٹن 4 بلوچ ہے. میں لکھ کے اپنے آرٹیکلز میں 5 دفعہ کہہ چکا ہوں آئی ایم ریڈی ٹو جی ایس کیو مہران میں. ویسے اتنے بڑے امتحان میں فوج کو مت ڈالیں. آپ فوج کو پاکستان کے گلی گلی محلوں میں مت لڑائیں. آپ فوج اس لیے بنائی نہیں, ہم نے ریز اس لیے نہیں. جی کامران لاسٹ 10 سیکنڈ, سوری. ہم سارے فوج کے ساتھ ہوں گے پلیز. when the time comes you have to do it. You can't let people come and blow you up and hold a pistol to your head. سر بہت شکریہ, میرا وقت ختم ہو گیا. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین نے باتیں سنی, بڑی ڈائیورس اوپینینز تھی, لیکن یہ چیز بڑی واضح ہے. 2 قسم کے لوگ اس وقت ریاست کے ساتھ جنگ میں مصروف ہیں. ایک وہ جن کو شاید کچھ نظریاتی اختلاف ہیں, لیکن ایک بہت بڑا گروہ جو صرف جرائم میں مصروف ہے اور صرف تشدد سے اپنا نظریہ یہاں پہ مسلط کرنا چاہتا ہے. جو دلائل کی بات کر رہے ہیں ان سے حکومت کو چاہیے دلائل کی بات کرے, مگر جو ریاست کو نہیں مانتا, جو آئین کو نہیں مانتا اور صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے, یہ ضروری ہے کہ ریاست اس سے طاقت کے ذریعے اس کو ایک لائن میں لائے, کیونکہ یہ ریاست کا اولین فرض ہے شہریوں کو حفاظت کرنا, شہریوں کی عزت و مال کی گارنٹی دینا. اور اگر اس ملک نے ترقی کرنا ہے تو ریاست کو مضبوطی سے اور کلیئر ہیڈڈ ہو کے اپنی منزل کی طرف چلنا ہے. ابہام سے بات نہیں بنے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.